फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आज की नावल का नाम है शाम की हवेली में और ये उसकी 19वीं किस्त है। और कशफ को लगा किसी ने उसे जलते हुए कढ़ाव में डाल दिया हो। बेख्तियार इसके इश्तियाल में उठा हाथ बिलाल के चेहरे पर निशान छोड़ गया। तुम इतनी गंदी सोच रखते हो मेरे लिए? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम्हारी माँ गलत नहीं है, वो बिल्कुल वैसा बोलती है जैसा तुम सोचते हो। कशफ के लहजे में नफ़रत ही नफ़रत थी। अगर माँ की बात आ गई है तो तुम अपने लिए बहुत बुरा करोगी। वो गुस्से में जैसे पागल होने को था। इसके ख्याल में कहीं दूर दूर तक भी नहीं था कि कशफ यूं इस पर हाथ उठा सकती है। तुम कहो जो तुम्हारे नफ़रत भरे दिल में है, जो तुम्हारी गलीज़ सोच में है। मुझे अब तुमसे कुछ भी कहना सुनना नहीं और मुझे हैरत भी नहीं होगी अगर मैं तुमसे कुछ गलत सुनूंगी तो। लेकिन मुझे है तुम पर हैरत, शदीद हैरत। तुम इस तरह इतनी जल्दी बदल जाओगी? किस तरह तुमने मुझे छोड़ा? और इस डॉक्टर बिलाल थप्पड़ भूल चुका था, मगर कशफ का बदलाव उसे नाकाबिले यकीन लग रहा था अभी भी। मैंने तुम्हारे साथ कोई वादा, कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो सीधा इसकी आंख में देखकर कतई अंदाज में बोली। इसीलिए बेहतर होगा मिस्टर बिलाल हैदर, यहाँ से चले जाओ। यहाँ मेरे घर में खड़े होकर तो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। बेगानगी, बेजारी, उकताहट क्या नहीं था बिलाल के लिए कशफ के लहजे में। वो तो बस गंग सा, बेयकीन सा खड़ा उसे देख रहा था। कशफ यूं अजनबी बेगानी बन जाएगी, वो ये तो सोच भी नहीं सकता था। उसका ख्याल था वो शर्मिंदा होगी, सफाई देगी, कोई बहाना करेगी, उज़्र तराशेगी, लेकिन उसने तो ये उज़्र ही ख़त्म कर दिया कि वो किसी बहाने दोबारा यहाँ आ भी सके। इतनी नफ़रत करने लगी हो मुझसे? वो टूट सा गया। तुम इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करो और मैं तुम्हारी आरती उतारूँ? इतना हल्का समझ रखा है तुमने मुझे? कुछ तो था इसके लहजे में जो बहुत शदीद बदल चुका था। ये वो पहले वाली कशफ हरगिज़ नहीं थी। ना उसकी नज़रें, ना चेहरा, ना आंखें, ना ज़बान, ना अल्फाज, ना अंदाज, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं था। कशफ बदल गई थी। यह बिलाल को उसे पहचानने में शदीद धोखा हुआ था। वो अपना गुस्सा पहले 2-4 हमलों में निकाल चुका था, लेकिन अब कशफ की बदली हुई हालत उसे जैसे ज़मीन में गाड़ चुकी थी। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। आइंदा तुम्हें इस घर में जिससे भी मिलना होगा, बाहर दरवाजे पे खड़े होकर मिलना, या मेरी गैर मौजूदगी में इस घर के अंदर आना। मैं अब कभी तुम्हें अपनी गिर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। वो जाते हुए कदमों पर रुकी थी। इसका हुक्म नाकाबिले फ़हम तो नहीं था, मगर बिलाल के लिए नाकाबिले यकीन ज़रूर था। वो कमरे से जा चुकी थी, लेकिन उसके लहजे की सर्द मोहरी, इसकी नफ़रत कमरे की दीवारों से, इसकी फ़ज़ा से लपट चुकी थी। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से, सांस लेती नीम मुर्दा दीवारें तहक़ीर भरी सरगोशी में कह रही थीं, और वो चाहने के बावजूद अपने कदम हिला नहीं पा रहा था। तुम्हें ये सब बोलने से पहले एक लम्हे के लिए तो सोचना चाहिए था। तुम कशफ को मुझसे ज़्यादा जानते थे, समझते थे, फिर भी महज एक मंजर देखकर तुम किस तरह उस पर कीचड़ उछालने लगे। क्या ये तुम्हें ज़ेब देता था? जाने ज़ैनब कब इसके पास आकर खड़ी हो गई, सख्त नाराज़ लहजे में उसे शर्मसार करने लगी। और वो एक मंजर जो तुमने देखा, उसमें कितनी सच्चाई थी, तुमने ज़रा देर को सोचने की भी जहमत नहीं की। अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे बिलाल। कशफ ठीक कह रही है, तुम्हारी सोच समीना जैसी निकली। ज़ैनब तासुफ भरी अंदाज में उसे देखकर बोल रही थी। सालिहा खाला नमाज़ पढ़ चुकी होंगी, तुम्हें उनसे मिलना है तो जाकर मिला, और आइंदा कोशिश करना हमारी गैर मौजूदगी में ही अपनी दादी से मिलने के लिए आओ। बल्कि अगर ना आओ तो इस तो के आगे बहुत कुछ था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना ज़रूरी नहीं था। ज़ैनब दूसरे लम्हे खामोशी से बाहर निकल गई। वो कमरे में फैले नीम अंधेरे की धुतकार से खाइफ कुछ देर सर झुकाकर वहाँ खड़ा रहा, फिर बाहर निकल गया और सालिहा को तलाश किए बगैर, उनसे मिले बगैर वो अंधेरे बरामदे को उबूर करता लकड़ी के अधखुले दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। और ये पहली बार हुआ था कि कोई उसे दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आया था। तो मैंने उसे खो दिया क्या, हमेशा के लिए? अपनी जल्दबाजी और कोताहबीनी से उसने इस बार कदम चलकर मुड़कर नीम भूरे साल खोर्दा लकड़ी के दरवाजे को पशेमानी से देखा, जो अब बंद हो चुका था। वो सर झुकाकर वापसी के लिए मुड़ गया। सुलेमान होटल से निकलता हुआ बेख्तियार ठटका था। सियाह चादर में लिपटा वजूद रिदा का ही था, जो टैक्सी वाले को पैसे देकर इस तरफ मुड़कर आ रही थी। वो उसे देखता रह गया। अजीब बेबसी महसूस होती थी इस लड़की को अपने सामने देखकर। वो फैसला जो वो नहीं कर पा रहा था, रिदा को सामने देखकर वो और भी कमज़ोर पड़ जाता था। वो इसी तरह चादर में लिपटी इसके सामने आ खड़ी हुई। इसकी कंदीलों जैसी रोशन सियाह चमकती आंखें चेहरे को ढांपे नकाब से बाहर थीं और जैसे बेकरारी से सुलेमान से सवाल कर रही थीं। वो ज़्यादा पल इस तरह से उससे निगाह मिला नहीं सका। यहाँ क्यों आई हो? वो मध्यम बोझिल आवाज़ में नागवारी छुपा कर बोला। आप नहीं आएंगे तो मुझे आना ही पड़ेगा ना।
वो लहजे में अपनायत भरे शिकायत सा मुँह कर बोली थी। ना आप मेरा फ़ोन अटेंड कर रहे थे, ना मैसेज का जवाब दे रहे थे, जबकि आपको मालूम भी था मैं किस कर्ब, किस अजियत से गुजर रही हूँ। फिर भी वो चमकती कंदीलें लबालब पानियों से भर गई थीं। इस बार सुलेमान के लिए इनसे नज़रें चुराना मुश्किल हो गया था। मगर क्या करता उस जहर का, उस तलखी का जो शायद दिल के अंदर तक उतर गई थी। वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा। क्या मुझसे भी ज़्यादा कर्ब में हूँ? रिदा बेख्तियार चौंकी। इसके सवाल में ही जवाब वो तड़प कर रह गई। प्लीज़ सुलेमान, मुझे यूँ मत मारें, ये कतरा कतरा मौत, प्लीज़ रहम करें मुझ पर। मुझे बताएं मेरा कसूर। वो मोम की तरह पिघल रही थी। मेरा कसूर? क्या मैं भी पूछूं? वो तेज़ लहजे में तलखी से फिर बोला। रिदा बेबसी से देख कर रह गई। सुलेमान, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। वो रूहानसी होकर बोलने लगी। प्लीज़ अभी नहीं। सुलेमान ने बेख्तियार हाथ उठाकर उसे रोका था। मेरी मामा की तबीयत अच्छी नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में हूँ, अभी मैं इस पर बात नहीं कर सकता। इसके रूठे सर्द लहजे में क्या नहीं था? सुलेमान, 4 दिन बाद हमारी शादी है। रिदा की तड़प में क्या नहीं था? शादी? रिदा की सारी तड़प सुलेमान के इस खनकारे से ठंडे पानियों में नहा गई। वो जैसे गिरने को थी और आगे पीछे दाएं बाएं सहारा लेने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो सहारा था वो शायद उसे थामने के मूड में नहीं था। मैं क्या करूं, मुझे बताएं। लबालब कंदीलें बरसने लगीं। वो एकदम से लाताल्लुक नजर आने लगा। वो कोई भी जवाब दिए बगैर मुड़कर इस गेट के अंदर चला गया जिससे कुछ देर पहले रिदा ने उसे निकलते देखा था। वो उसे नीम तारीख रास्ते के बीचों बीच अकेला छोड़कर चला गया था। इसके बहते आंसू एकदम से सूख गए। अब मैं क्या करूं? मैं घर में किसी को बताए बगैर चली आई हूं। अगर मम्मा पापा को पता चला, वो समझेंगे मैं। इसके यह हाथ पसीने में भीगने लगे। इसके पास मोबाइल भी नहीं था, अपने लिए कैब ही करवा लेती। इसी लम्हे सुलेमान हाथ में चाबियां लिए फिर से बाहर आया। आए मेरे साथ। वो उसे इशारा करते एक तरफ खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया तो रिदा को कुछ हौसला हुआ। वो इसके पीछे चलने लगी। क्यों गई थी तुम मोहित के साथ? ज़ैनब का मूड सख्त ऑफ था। कश्यप सुकून से बैठी किचन में खाना निकाल रही थी। कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी, वो रास्ते में मिल गए तो मैंने लिफ्ट ले ली। इसमें क्या गलत है? वो इत्मीनान से पुलाव पर रायता डालकर कबाब के साथ खा रही थी। कभी तो तुम्हें डॉक्टर मोहित बड़ा बुरा लगता था, और अब? ज़ैनब खुद को तंज करने से बाज नहीं रख सकी। कभी तो ये बिलाल भी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और आपको बड़ा भरोसा था अंकल हैदर पर। फिर क्या हुआ? वो जैसे माँ की बेचैनी सी सुकून महसूस करती थी। आनी, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। पहले आप मुझे ये बात कितनी बार समझा चुकी हैं, और आज मुझे खुद ब खुद समझ आ गई। अच्छा हो गया ना? वो शायद सुबह से भूखी थी। उठकर प्लेट में मज़ीद चावल डालने लगी। दोपहर से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही, और हाँ, पुलाव बहुत मज़े का है, और कबाब इससे भी ज़्यादा। वो फिर से बैठकर तेज़ी से तसल्ली से खाना खाने लगी, जैसे हालात बिल्कुल नॉर्मल हो। और ज़ैनब को तो कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। न कशफ की इतनी भूख जो कि अचानक लगी थी, न इसकी यूँ खाने की तारीफ़। वो बस उसे देखे जा रही थी। आ जाए ना, क्यों खड़ी हैं और मुझे घूरे जा रही हैं कि मैं खाने को नज़र लगा दूं, या आप मुझे नज़र लगाएंगी? बहुत अरसे बाद ज़ैनब ने उसे इस मूड में देखा था। वो गहरा सांस लेकर इसके करीब बैठ गई। क्या छुपा रही हो मुझसे? ज़ैनब ने अचानक पूछा। कशफ का निवाला लिए मुंह की तरफ जाता हाथ बेख्तियार रुक गया। वो नज़रें चुरा कर पास पड़ा पानी का ग्लास लबों को लगाकर जैसे ज़ैनब के सवाल का मुनासिब जवाब सोचने लगी। कशफ, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ। जब भी तुम ऐसी कैफियत में होती हो, तुम कुछ ख़ास, कुछ बड़ा मामला है जो तुम मेरी नज़रों से ओझल रखना चाहती हो। यूँ ही नहीं कहते, माँ अपनी औलाद की हर रम्ज़ को औलाद से ज़्यादा बेहतर समझती है। वहम। उसने गहरा सांस लेकर जवाब दिया। और मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? वो अब सुस्त रवि से प्लेट में पड़े चावल ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर पहले तक बहुत अच्छा मज़ेदार लगने वाला खाना एकदम से फीका बदमज़ा लगने लगा था। इसका पेट और नीयत एकदम से भर गई थी। इसने प्लेट यूँ ही परे कर दी। तो तुम मुझे नहीं बताओगी? ज़ैनब की नज़रें इसके अंदर उतरी जा रही थी। कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? वो बुझे हुए लहजे में बोली। तो यानी अभी भी नहीं बताओगी? कि बहुत बड़ी बात है जो तुम कुछ दिनों का वक्त लेकर फिर बताओगी। ज़ैनब की नज़रें वाकई उसे अंदर तक झांक रही थीं। वो फ़कत नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। ये बिलाल इतने गुस्से में क्यों था? वो चंद लम्हे खामोश रहकर फिर सवाल करने लगी। इसका तो नाम न ले मेरे सामने। वो एकदम भड़क कर उठ के जाने लगी। तो जिसका नाम पसंद है उसका पूछ लेती हूँ। वो जैसे तंज से बोली थी। तो तुम आज मोहित के साथ थी? वो रुककर कुछ अजीब जताने वाले अंदाज में बोली। कशफ के दिल की एक धड़कन मिस हुई। वो बेख्तियार नजर चुरा कर रह गई। उसे ज़ैनब से डर लगा। नहीं, बेसाख्ता से मुँह से निकला। सिर्फ रास्ते में कन्वेंस नहीं मिल रही थी तो मजबूरन। और वो क्या फारिग हैं जो मुझे लिए फिरते रहेंगे? इस बिलाल की बातों को आप भी सच समझने लगी। आखिर में कशफ का लहजा कुछ तेज़ हुआ। झूठ बोल रहा था वो बात ख़त्म करके उठने लगी। पूरे झूठ में भी कहीं आधा सच होता है। ज़ैनब की बात ने इसका रास्ता रोका। वो प्लेट हाथ में लेकर खड़ी रह गई। सच झूठ में नहीं होता आनी। सच तो यह है कि शायद आपको मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। ये कहते हुए उसे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी।
اعتبار ہے لیکن ٹوٹ نہ جائے بس یہ ڈر ہے۔ زینب اس سے کہہ کر باہر نکل گئی اور کشف گمسم سی کھڑی رہ گئی۔ این شادی سے 4 دن پہلے اس نے یہ گل کھلانا تھا، تم بے ہوش تھیں؟ احمق کو بہت۔ آذر کو بہت دنوں بعد سونیا کے خلاف غصہ نکالنے کا موقع ملا تھا۔ سونیا کو اس وقت اس کے غصے پر نہ تو ذلت کا احساس تھا نہ ہی پریشانی کا۔ وہ حواس باختہ سی ادھر ادھر یوں ردا کو تلاشتی نظروں سے ڈھونڈ رہی تھی جیسے وہ کسی کونے میں چھپی بیٹھی ہے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی؟ جانتی بھی ہو کہ وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں ہے۔ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ کر پھر گر جا۔ میری بیٹی ایسی نہیں ہے آذر۔ سونیا نے بہت اعتماد بھرے لہجے میں مضبوط انداز سے آذر کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہاں تمہاری بیٹی، آذر نے تمسخر اڑایا، جو کہ موقع ملتے ہی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بلکہ ہمارے منہ پر ذلت کی کالک اس کے لہجے میں زمانے بھر کی نفرت اور بغض تھا۔ بس کر دیں خدا کے لیے، کوئی انسان اپنی اولاد کے لیے اتنا گر کر بھی سوچ سکتا ہے؟ آذر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کی باتوں سے۔ خدا نخواستہ ردا نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے وہ دل سے پوری فرما برداری سے ہمارے فیصلے کو قبول کر چکی ہے، پھر بھی آپ اس پر ایسا گھنونا الزام لگائیں گے؟ مجھے خود سے شرم آ رہی ہے۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی رو پڑی۔ تو پھر تمہارا یقین ہی سچا ہوگا۔ اپنے سچے یقین سے کہو کہ اس لڑکی کو یہاں سامنے لا کر کھڑا کر دے۔ وہ اسی تحقیر بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ سونیا اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے پاس آذر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب بھی اماں جان کو پتہ چلے گا؟ یا اللہ میں کیا بتاؤں گا انہیں؟ آذر کو ذرا سا بھی خدا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اسے زیادہ اماں جان سے لگ رہا تھا۔ یہ تو سونیا کو معلوم تھا، مگر اس وقت سونیا کو صرف ردا کی سلامتی کی فکر تھی۔ کہیں ہماری غیر موجودگی میں وہ فرحان تو ردا کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے گیا؟ اس کا دل خوف سے بگڑ گیا۔ وہ غصے میں کھولتے آذر کو دیکھنے لگی۔ اس سے اس خدشے کا اظہار کرنا چاہیے بھی یا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر پائی۔ پلیز آذر، جا کر ذرا باہر دیکھ آئیں، تلاش کریں۔ اس کے منہ سے التجا نکلی۔ ایسا کچھ ہوتا تو اپنا فون ساتھ لے کر جاتی، اور میں کہیں نہیں جاؤں گا اپنی بدنامی کا طوق گلے میں لٹکا کر۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ سونیا کے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسی وقت ردا سیاہ چادر میں لپٹی سلیمان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دونوں وہیں ششدر سے کھڑے رہ گئے۔ پوری رات جیسے رت جگہ میں بیتی تھی۔ ایسے رت جگہوں میں پہلے ہمیشہ میر منصور کی یاد کا دیا جلتا تھا، آج پوری رات ایک پل کو بھی اس بے وفا کی یاد نہیں آئی تھی۔ کشف کے عجیب و غریب رویے نے زینب کو رات بھر بے چین رکھا تھا۔ کشف شاید خود بھی رات بھر جاگتی رہی تھی۔ اس کے کمرے سے آتی روشنی رات بھر گل نہیں ہوئی تھی۔ کشف کچھ تو انوکھا، کچھ خاص ہوا ہے، ورنہ کشف یوں سر شام نہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے، نہ پڑھ کر سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ اور کچھ انوکھا جاننے کی کوشش اور سوچ کر زینب کو اور بھی پریشانی ہوتی۔ کیا مجھ میں مزید صدمے سہنے کی ہمت ہے؟ وہ سست روی سے چائے بناتے ہوئے خود سے پوچھ رہی تھی۔ دوسری طرف خالہ صالحہ رات سے بالکل چپ تھیں۔ شاید انہوں نے بلال اور کشف کی جھڑپ سن لی تھی، اور زینب خود بھی ان سے بچتی نظریں چراتی پھر رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، بلال صالحہ خالہ کا پوتا تھا، اور حیدر بھائی کو اور کسی کو نہیں، ماں کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ ایسی پریشر اور اسٹریس والی گھڑیوں میں ہمیشہ حیدر اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور آج وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ شاید اسی لیے بار بار حیدر کا خیال آ رہا تھا۔ کیا انہیں میرا خیال نہیں آتا؟ کیا اتنی غیر تھی میں؟ سمینہ نے جو کہا سو کہا۔ ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا نا، پھر انہوں نے کیوں خاموشی سے کنارہ کر لیا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا بات ہے؟ خالی چائے پئیں گی، ناشتہ نہیں کریں گی؟ جانے کشف کب اٹھ کر ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ زینب لبوں سے چائے کا کپ ہٹا کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ سیاہ بکھرے بالوں کی لٹوں کو کیچر میں قید کرتی سنہری دودھیا رنگت میں گھلی گلابیاں، سوتی پرپل گلابی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا حسن بے نیاز سا تھا، جیسے اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کتنی حسین ہے۔ اور یہ تو زینب کو بھی ابھی اسے بغور دیکھنے پر اندازہ ہوا تھا، شاید اس نے بھی یوں پہلی بار اسے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ تم رات بھر کیوں جاگتی رہیں؟ بساختہ ان کے لبوں سے نکلا۔ گلاس میں پانی ڈالتی کشف کا ہاتھ لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ نہیں، سو گئی تھی میں تو، وہ صاف نظر چرا کے بولی۔ ساری رات لائٹ جلتی رہی ہے تمہارے کمرے کی؟ زینب جتا کر بولی۔ پتہ ہی نہیں چلا، کمپیوٹر پر کام کرتے کرتے میں وہیں جلتی لائٹ چھوڑ کر سو گئی۔ تو کیا آپ رات بھر جاگ کر میرے کمرے کی روشنی دیکھتی رہی ہیں، یا پھر سوئی نہیں رات کو آپ؟ وہ بساختہ زینب کے گلے میں باہیں ڈال کر لاٹ سے بولی۔ مجھے تو عادت ہے، لیکن تمہاری فکر ہے۔ زینب اس کا بازو ہٹا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ میری فکر مت کریں، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، اپنی فکر کر سکتی ہوں۔ لاپرواہی سے فریج سے ڈبل روٹی اور انڈے نکالتے ہوئے وہ بولی۔ اس کے انداز میں، اس کے الفاظ میں پھر کچھ ایسا تھا جس نے زینب کو ٹھٹکا دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ماں ہوں تمہاری، کیوں فکر نہ کروں؟ زینب کو اپنے لہجہ پھر سے کمزور لگا۔ کشف نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فرائنگ پین نکال کر چولہا جلانے لگی۔ دونوں خاموش تھیں۔ تمہیں معلوم ہے کل وہ لوگ کس لیے آئے تھے؟
کچھ دیر بعد زینب جتاتے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ کشف نے مڑ کر صرف ایک سوالیہ نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر خاموشی سے آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، مجھے امید ہے وہ تمہیں پسند بھی کر کے گئے ہیں۔ زینب خود ہی پھر سے بولی۔ کشف ہاتھ روک کر گمسم سی ہو گئی۔ میں نے ایگزام کے بعد جاب کرنی ہے، بتا رکھا ہے میں نے آپ کو، وہ کچھ کڑوے پن سے بولی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاب کیا ہے، شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، بلکہ آج کل تو جتنی مہنگائی ہے، دونوں میاں بیوی کمائیں جاب کریں تو ہی ایک اچھا لائف اسٹائل مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ بس اللہ کرے وہ لوگ ہاں کہہ دیں۔ اچھا میں نکل رہی ہوں اسکول کے لیے، تم خالہ کو ناشتہ دے دینا، پوچھ کر جو بھی وہ کہیں، زینب کہہ کر باہر جانے لگی۔ آپ تو ناشتہ کر کے جائیں، خالی چائے پی کر جا رہی ہیں آنی، وہ قدر فکر مندی سے پکاری۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ناشتے کو، اسکول میں کچھ لے لوں گی، تم آج جاؤ گی یونیورسٹی، وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی۔ دیکھوں گی شاید چلی جاؤں یا شاید نہ جاؤں، وہ خود بھی جیسے کنفرم نہیں تھی، سر ہلا کر آملیٹ فرائی پین سے پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بہرحال جاؤ یا نہیں، پلیز اپنا فون آن رکھا کرو، میری اب ایسی عمر نہیں کہ میں کوئی بھی اتنا شدید اسٹریس لے سکوں، کل تم نے مجھے جی بھر کے پریشان کیا ہے، زینب نے ناراضگی سے کہتی ہوئے باہر نکل گئی اور کشف ناشتے کی میز پر جیسے خالی خالی سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے کل کا اتنا بڑا واقعہ خواب کی طرح لگ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کا وہم ہے، کوئی دل پسند خیال جو بس یوں ہی اس کے دل میں آیا تھا۔ اس کا میز پہ پڑا فون مدھر ٹون میں بجنے لگا۔ رات کو نیند آ گئی تھی، اس نے کال ریسیو کی تو چھوٹتے ہی اس کے کانوں میں سرگوشی کی طرح کہا، اور میں پوری رات سو نہیں سکا، کاش میں کل تمہیں جانے نہ دیتا، اور کشف کو یقین ہو گیا تھا وہ سب خواب نہیں تھا۔ تم خود گئی تھی سلیمان سے ملنے؟ سونیا ششدر سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو اور کیا کرتی، مجھے لگ رہا تھا اگر میں اس سے جا کر نہ ملی تو میرا دماغ پھٹ جائے گا، وہ بے بسی سے ماں کو دیکھ کر بولی۔ رات سلیمان نے بات خود پر لے لی تھی کہ وہ ردا کو اپنی ماں سے ملوانے لے کر گیا تھا، حالانکہ یہ بات ناقابل یقین سی تھی کہ رات سونیا اور آذر سلیمان کو شائستہ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے تو وہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ردا کو کیسے لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس بے یقین سی بات پر یقین کر لینے کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے مان گئے۔ ان کے لیے یہی بات کسی معجزے سے کم نہیں تھی کہ ردا بحفاظت گھر واپس آ چکی تھی۔ اب تو صرف 3 دن رہ گئے ہیں اس کی رخصتی میں، سو انہیں خیریت سے گزر جانا چاہیے۔ اب تم ردا کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑو گی، میں مزید کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ رات جب وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو آذر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ گئی۔ اس نے رات سوئے بغیر گزار دی تھی، کبھی ردا کو سوتا دیکھتی اور کبھی اپنی بے قراری کو، حالانکہ اس کے یوں کمرے میں آ کر سونے پر ردا کی آنکھوں میں جو کچھ تھا سونیا اس سے صاف نظر چرا گئی۔ آپ کو پاپا نے کہا ہوگا نا کہ میرے روم میں سوئیں جا کر، لیٹتے لیٹتے بھی وہ ماں کو جتا گئی تھی۔ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بات ہو گئی تمہاری سلیمان سے؟ سونیا کچھ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ ردا نے افسردگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، پیلے رنگ کے لباس میں اس کے چہرے کی رنگت بھی ہلدی سی ہو رہی تھی۔ سونیا کو بیٹی پر بے تحاشا پیار آیا۔ پتہ نہیں میری بیٹی کو کس کی نظر کھا گئی ہے، خوشیاں اسے راس ہی نہیں آ رہی، وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ اس نے فرحان کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی؟ نہیں، وہ اسی انداز سے بولی۔ تم نے خود بھی کچھ نہیں پوچھا؟ سونیا کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا تھا، وہ سر جھکا کر اپنے ناخن کھرچنے لگی۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ماما، اور میں مزید نہیں پوچھوں گی، اور کتنی اپنی انسلٹ کرواؤں۔ اس نے کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، اس کے چہرے پر دبا دبا سا غصہ تھا۔ یوں نہ کہو، سونیا بے ساختہ بولی۔ بیٹا، عورت کا محبت بھرا لہجہ بہت کچھ بدل سکتا ہے، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ ماما اسے محبت بھرے لہجے کی نہیں، یقین بھری وضاحتوں کی یا شاید قسموں کی ضرورت ہے، یا شاید اس کی بھی نہیں، وہ عجیب بے یقینی نا امیدی میں گھری ہوئی تھی۔ میں کروں سلیمان سے بات، وہ کچھ سوچ کر بولی۔ پہلے بھی آپ کو منع کیا تھا، آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، اور ماما اس کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اسے جو بات کرنا ہوگی مجھ سے ہی کرے گا۔ ردا، 3 دن ہی تو رہ گئے ہیں، سوچتی ہوں تو میرا دل بیٹھا جاتا ہے بچے، سونیا دہل کے بولی۔ کیا فرق پڑتا ہے ماما، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ وہ گہرا سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا کر چھت کو دیکھنے لگی۔ یوں بھی میرے ساتھ کہیں کچھ اچھا ہوا ہے جو میں اچھے کی امید رکھوں؟ وہ واقعتاً بہت ڈپریس تھی۔ سونیا کو ڈر سا لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، میرا دل کہتا ہے ردا، اگر اس نے کچھ ایسی ویسی بات کرنی ہوتی تو وہ کر چکا ہوتا، بہت محبت کرنے والا سمجھدار بچہ ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بیٹی کو تسلی دے کے بولی۔ اللہ کرے ماما، وہ ہونٹوں میں بولی۔ تم نے پارلر جانا تھا نا رمشا کے ساتھ؟ سونیا اس کا دھیان بٹانے کو بولی۔ ماما کل چلی جاؤں گی، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں پلیز، وہ کسی دوسرے موڈ میں تھی۔ ایسے نہ کہو ردا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، سونیا فکر مند سی ہو کے بولی۔ میں نے تو حد الامکان کوشش کی تھی آپ کو پریشان نہ کروں، اور جو چیز میرے بس میں نہیں شاید اس پر میرا اختیار بھی نہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے واقعی انجانے میں آپ کو اور پاپا کو بہت دکھ دیے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ سونیا نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے ردا، ردا تم نے مجھے اپنے باپ کو ایسی خوشیاں دی ہیں جو شاید ہماری کوئی دوسری اولاد ہمیں کبھی نہ دے سکے، وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں اپنے ہاتھ چمٹا کے کہنے لگی۔ حمزہ کہاں ہے ماما؟ وہ بڑی سہولت سے ماں سے الگ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے تو اس کی کوئی خبر ہی نہیں، شاید اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ہماری۔ سونیا دکھی سی ہو گئی۔ ہرگز نہیں،
تم ابھی آنی کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ موہت نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کری۔ وہ بڑے استحقاق بھرے انداز میں بات کرتے وہ موہت کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسے آج گھر سے نہیں نکلنا تھا، لیکن موہت نے اسے یہاں آنے کو کہا تھا، اور اب تو اسے یہ بھی دھڑکا تھا جس طرح کل بلال نے اسے موہت کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اگر آج بھی کسی نے دیکھ لیا تو وہ آج خلاف معمول چادر میں لپٹ کر آئی تھی۔ موہت نے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا تھا۔ اسے یہاں آنے سے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر موہت کو اس بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر بنے ریسٹورانٹ میں بلا لیا تھا۔ موہت نے اسے بڑی خوبصورتی سے بہت ہی پیاری انگوٹھی پہنائی تھی۔ میں تو چاہتا تھا تمہارے ساتھ جا کر تمہاری پسند کی رنگ لیتا، لیکن مجھے لگا تم مجھے ابھی منع کر دو گی، اسی لیے میں خود خرید کے لے آیا، وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے وضاحت سے بولا۔ کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ ہمارا نکاح بھی ہو گیا اور میں نے تمہیں کوئی گفٹ ہی نہیں دیا۔ وہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انگوٹھی پر نظریں جما کے بولی۔ تمہیں یہ اچھی نہیں لگی؟ وہ کھردرے سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ دونوں ایک دم سے چپ ہو گئے۔ کشف، تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ دراصل مجھے محبت کا مفہوم بھی نہیں پتا، بلکہ سچ کہوں تو مجھے محبت کوئی بے وقوفی سی لگتی تھی، بلکہ شاید مجھے محبت سے نفرت رہی ہے۔ جو بھی مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، مجھے یہ قطعی یقین ہو جاتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ کشف پل جھپکے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ جس جذبے کی نفرت کے ساتھ جوڑ رہا تھا، وہ ایسی محبت کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ پھر تو آپ کو میرے بارے میں بھی یہی لگتا ہوگا۔ اسے لگا یہاں بولنا ضروری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ کر بیٹھ گئی۔ تو پھر میں یہ رنگ خریدتا کیسے؟ اپنی شدید مصروفیت میں سے وقت نکال کر۔ اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ ایک بات پوچھوں؟ کشف محتاط لہجے میں بولی۔ ابھی کچھ نہ پوچھو، پوچھنے اور جاننے کے آگے جا کر بہت مواقع آنے والے ہیں۔ اس نے ویٹر کو ٹرے اٹھائے اپنی جانب آتے دیکھ کر کہا۔ میں آنی سے یہ بات زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتی، وہ کچھ دیر بعد بے چارگی سے بولی۔ خاموشی سے وہ جوس پیتا رہا۔ وہ میرے لیے کوئی پرپوزل بھی لایا ہے تو؟ وہ لب کاٹ کر خاموش ہو گئی۔ موہت اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تو کوئی بات نہیں، تم بتا دو جا کر انہیں، وہ آرام سے بولا۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہو گئی۔ میں آنی کو جا کر یہ بتا دوں کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا ہے؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ بات درست یا صحیح کی نہیں، یہ سب کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں بول سکوں گی، وہ جیسے ہتھیار ڈال کر بولی۔ تو مت کہو، وہ بے نیازی سے بولی۔ کشف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کتنی بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ میں چھپا بھی نہیں سکتی زیادہ دیر تک۔ وہ پھر سے بولی۔ آپ؟ وہ جھجک کر چپ ہو گئی۔ کیا میں جا کر ان سے بات کروں؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ فی الحال تو میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں، تم خود دیکھ لو جیسے بھی یہ سچویشن ہینڈل ہوتی ہے۔ وہ بے نیازی سے اسنیکس کھانے لگا۔ کشف ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ بہت ہی عجیب لمحات تھے یہ میر منصور کے لیے۔ وہ دماغ پر بہت زور دیتا تو بھی اسے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا آخری بار اس سرزمین پر کب نظر آیا تھا، یا شاید وہ جان بوجھ کر یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے بلکہ تقریباً پھاڑے جنم جنم کے جانے پہچانے مناظر کو دیکھ رہا تھا جو اتنے سالوں میں بھی اس کے لیے اجنبی نہیں ہو سکے تھے۔ پاپا، یور کنٹری از سو بیوٹیفل، ایما نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو کسی فلم کی طرح دیکھتے ہوئے مغلوب لہجے میں بولا، مگر منصور نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ پوری طرح سے باہر کی فضا میں جیسے گھل مل گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، حالانکہ زرین نے ضد کی تھی کہ وہ انہیں اپنے آبائی گھر میں لے جائے، مگر منصور نے منع کر دیا تھا کہ اتنے سالوں سے بند پڑا گھر کسی کھنڈر سے کم نہیں ہوگا۔ زرین نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ وہ منصور کی بے خود حالت کو دیکھ کر خود بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ بے شک منصور کی تمام تر کمزوریاں ابھی تک زرین کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ منصور اب اپنی زمین پر تھا۔ ایما، تم نے اپنے باپ کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ گھر سے چلتے ہوئے اور سفر کے دوران بھی یہ تنبیہ بھری سرگوشی اس نے کئی بار ایما کے کانوں میں کی تھی۔ وہ رضامندی سے سر ہلا دیتی۔ کچھ زرین جانتی بھی تھی یہاں بیٹھ کر منصور ضرور اس سے رسیاں توڑانے کی کوشش کرے گا۔ ہوٹل آ گیا تھا۔ منصور اب سامان اتروا کر ریسیپشن پر بات کرتے ہوئے کمرے کی چابیاں لے رہا تھا۔ ایک لمبے سفر کی تھکان نے زرین کو جسمانی طور پر ہی نہیں ذہنی طور پر بھی تھکا دیا تھا۔ اس کے برعکس میر منصور بالکل تر و تازہ تھا، کسی کم عمر نوجوان کی طرح۔ اس کی چال میں پھرتی اور نظروں میں شوخی سی تھی جو زرین کو پریشان کرتی جا رہی تھی۔ ہوٹل کے دونوں کمرے بے حد آرام دہ اور پرآسائش تھے۔ ان کا سامان کمروں میں لایا جا رہا تھا۔ پاپا، ہمیں یہاں کتنے دن رکنا ہے؟ ایما اب کھڑکیوں سے باہر پھیلے ہوئے شہر کو خوبصورتی کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ اور پاپا، مجھے وہاں جانا ہے، وہ جو اتنے گھر نظر آ رہے ہیں نا، ان گھروں کے بیچ میں جانا ہے۔ وہ اس پھیلی ہوئی آبادی کے جڑے جڑے گھروں کی طرف اشارہ کر کے اشتیاق بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شور میری جان، جائیں گے وہاں بھی؟ منصور سامان اندر رکھواتے ہوئے بغیر لگاوٹ کے کہنے لگا۔ پاپا، کتنی دیر رکیں گے ہم یہاں پہ؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی۔ فی الحال تو ایک ویک کے لیے رکنا ہے ہمیں یہاں۔ وہ ویٹر کو فارغ کر کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے آرام دہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ زرین بیٹھ کے کنارے کو کسی مجسمے کی طرح سنبھالے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک ہفتہ کہا ہے، ایک گھنٹہ نہیں، وہ زرین کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر شوخی سے طنز بھرے انداز میں بولا۔ زرین نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ پاپا، ہم آپ کی سسٹر کے گھر کب جائیں گے؟ ان کی بیٹی کی شادی میں ہم انوائٹڈ ہیں نا؟ ایما کو یاد آیا۔ انوائٹڈ؟ زرین زیر لب طنز سے بڑبڑائی۔ منصور اسے گھور کر رہ گیا جو اب اپنے فون میں مصروف تھی۔
منصور الماری کھول کر اپنے ہینڈ کیری سے سامان نکال کر اس میں رکھنے لگا۔ وہ ذہن میں جلدی جلدی سوچ رہا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ فرحان نے زینب کو خوشخبری سنائی تھی۔ وہ زینب سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر تک پہنچ جائے۔ چھٹی تک کا وقت اس نے بڑی بے صبری سے گزارا تھا۔ وہ چھٹی ہوتے ہی آفس سے اپنی چادر اور بیگ سنبھالتی تیزی سے باہر نکلی، ٹھٹک کر رہ گئی۔ سامنے حیدر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ اس کا دل بے اختیار پسیجا، مگر دوسرے لمحے اس نے بے نیازی سے رخ پھیرتے ہوئے دوسری جانب جانا چاہا۔ پلیز زینب، یہ سب نہیں کرو، گاڑی میں آ جاؤ، اسکول کے سامنے آ کر اتر کر میں تم سے بات کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، پلیز، وہ اس کے سامنے آ کر نرم مدھم لہجے میں بولا تھا۔ یہ بات زینب بھی سمجھتی تھی، سو بحث فضول تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں نا یہ سب ٹھیک نہیں، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی جتا کر بولی۔ جو اب تک ٹھیک کرتے رہے ہیں نا، اس کی کون سی شاباشی مل گئی ہے، اس کے بدلے میں ذلت اور الزام ہی ملے ہیں نا، وہ تلخی سے جواباً بولا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں، وہ تیزی سے بولنے لگی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم ان الزامات کو سچ ثابت کر کے ایک دوسرے سے چھپنا شروع کرتے ہیں، جبکہ ہماری نیت بالکل صاف ہے، وہ بات کاٹ کر بولا۔ نیت کوئی نہیں دیکھتا حیدر صاحب، وہ بھی تلخی سے بولی۔ صاحب، وہ استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سامنے سڑک کو یکٹک دیکھتی جا رہی تھی۔ زینب، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ سب، بات صرف میری نہیں ہے، میری ہوتی تو شاید میں سب کچھ فراموش کر دیتی آپ کی خالہ کی خاطر، لیکن میں جس طرح سے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالی گئی ہے، اس کا آواز لرزنے لگی۔ حیدر ہونٹ بھینچ کے رہ گیا۔ کشف کو میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں، مانا بھی ہے، وہ دکھی انداز میں بولا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ میں نے ساری زندگی گھر کو بچانے کے لیے سمجھوتے کیے ہیں اس بد دماغ بد زبان عورت کے ساتھ، لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ سمجھوتے کرتے کرتے خود میری روح تک میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ شاید میرے وجود کی عمارت کسی بھی دن ڈھہ جائے گی۔ زینب نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ پلیز حیدر بھائی، اس طرح مت کہیں، اسے اس حساس شخص پر بے ساختہ بے تحاشا ترس آیا۔ تو کیا کروں اور کتنا برداشت کروں؟ وہ چٹخ کر بولا۔ جہاں اتنا برداشت کر لیا سہ لیا کچھ سال اور، وہ دھیرے سے بولی۔ حیدر نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کچھ سال میں مزید سہ سکوں گا یہ سب کچھ؟ وہ حسرت بھرے لہجے میں بول پڑا۔ بلال کی شادی کر دیں گے؟ وہ کچھ دیر بعد قدرے ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ تمہیں معلوم ہے میرے گھر میں اب کوئی شادی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک شادی جو اتنے سالوں سے جھٹکے کھاتی لرزتی چل رہی ہے، بلال کو اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے، بلکہ شاید مجھے لگتا ہے ہم سب ذہنی مریض ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں لوگ، ایک عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور عورت ہی گھر کو دوزخ، اور ہم سب اس دوزخ میں جلتے جلتے شاید راکھ ہو گئے ہیں۔ زینب جو اتنے دنوں سے اس سے ناراض تھی، وہ اپنی بیوی کے سامنے زینب اور کشف کی حمایت میں بول نہیں سکا۔ اس بات پر وہ دل سے ناراض تھی، اس سے، اس کی حالت دیکھ کر اسے لگا شاید وہ غلطی پر تھی، انہیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا جو خود اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اب بات کریں سمینہ سے، نرمی سے، وہ کچھ دیر بعد نرمی سے بولی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنے سالوں سے تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی ہوگی؟ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ اماں تمہاری طرف ہیں اور میں ان سے ملنے، ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ اتنے سالوں سے میرے گھر میں رہتے ذلت سے دو چار ہوتی رہی ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں تم نے کچھ دن انہیں اس برزخ سے نکالا۔ آپ ایسے نہ کہیں، غلطی میری ہے، ان کا مجھ پر بھی حق تھا، سگی بھانجی ہوں میں ان کی، وہ تسلی دینے والے انداز میں بولے۔ جب سگا بیٹا حق ادا نہیں کر سکا تو تم کیا کرو گی؟ بس ہو سکے تو اماں سے کہنا مجھے معاف کر دیں۔ اس نے ڈیش بورڈ سے ایک لفافہ نکال کر زینب کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اماں کو دے دینا، میں جس دن ہمت کر سکا ان سے ملنے آؤں گا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ حیدر بھائی کیوں اتنا اسٹریس دے رہے ہیں، ایک بار خالہ سے ملنے آ کر، ماں کی شفقت آپ کی بہت دکھوں کا مرہم بن جائے گی۔ وہ حیدر کی حالت دیکھ کر حقیقتاً افسردہ تھی۔ نہیں ابھی نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ زینب کے اترنے کی جگہ آ گئی تھی، گاڑی رک چکی تھی، مگر وہ منتظر تھی، شاید حیدر کا دل ماں کے لیے پگھل جائے۔ پھر کب آئیں گے؟ وہ گہرا سانس لے کر اتر گئی، کھڑکی میں جھک کر پوچھنے لگی۔ جس دن اس عورت کو طلاق دے دوں گا اسی دن آؤں گا، کہہ کر وہ زینب کے ساکت چہرے کو دیکھے بغیر تیزی سے گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی دور جاتی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آذر کو سونیا کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ سونیا اس کا رد عمل جانتی تھی، مگر وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس میں حرج کیا ہے آذر؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ میں تمہاری بھتیجی اور بھاوج کو لینے ان کی منتیں کرنے جاؤں کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے؟ تم نے ایسے سوچا بھی کیسے؟ وہ بھڑک اٹھا۔ سونیا جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ جو غلط ہوا تھا اس کا بدلہ ردا کے سامنے آ رہا ہے، اسے اس غلط کو ٹھیک کرنا تھا۔ منتیں کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ مائی فٹ، میں کیوں جاؤں ان سے کہنے کے لیے؟ وہ غرور اور حقارت سے بولا۔ سونیا کو بہت غصہ آیا، اس کا یہ گھمنڈ کہیں اس کے لیے اتنی بڑی سزا نہ بن جائے جس کی لپیٹ میں اس کے اپنے بچے آ جائیں، بلکہ آ تو چکے تھے۔ اسے تو ڈر لگ رہا تھا حمزہ ان سے جتنا دور چلا گیا ہے شاید اس سے اب وہ کبھی اپنے قریب نہیں لا سکے گی۔ پلیز آذر اس طرح مت بولیں، عاجزی اللہ کو پسند ہے، وہ اس کے بدلے میں بڑے بڑے انعام دیتا ہے۔ سونیا کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ اس سڑیل انسان کو کس طرح کس دلیل سے سمجھائے۔ بڑا انعام تم جیسی چھوٹی سوچ رکھنے والی عورت کو چاہیے ہوگا، مجھ پر اللہ کے بڑے انعام ہیں کیونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم یہ فضول کے انقلابی خیالات اس دماغ سے نکال دو اور شادی کی تیاری کرو۔ وقت ہی کتنا رہ گیا ہے؟ وہ نخوت سے ناک چڑھا کر فون میں کسی کا نمبر تلاش کرنے لگا۔ سونیا کو پتہ چل گیا تھا اب وہ کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ اماں جان کے سوا اگر انہوں نے سونیا کی اس فرمائش کا پتہ چل گیا تو اسے کھڑے کھڑے ذلیل کر دیں گی۔ پاپا کوئی باہر ملنے آیا ہے آپ سے؟ کبیر چاچا گیٹ پر موجود پوچھ رہے ہیں۔ رمشا اندر آتے ہوئے آذر سے کہہ گئی۔ ہاں وہ بابر کو بلایا تھا میں نے، ضروری کام ہے۔
وہی ہوگا، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سونیا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ آنی، کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کشف جو موہت کی باتوں میں الجھی سست روی سے الماری سے کپڑے نکال کر بدلنے جا رہی تھی، زینب اسے پیچھے سے آ کر لپٹتے ہوئے پیار کرنے لگی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی اور زینب نے ہاتھ میں پکڑا مٹھائی کا ڈبہ کھول کر اس کے منہ میں گلاب جامن بھر دیا۔ پروموشن ہو گئی ہے نا آپ کی؟ وہ مشکل گلاب جامن نکل کر بولی۔ توبہ ہے، پوری ٹھوس دی ہے آپ نے تو۔ ہاں، ہو گئی میری پروموشن اور تمہاری بھی۔ کشف نے زینب کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا، کوئی لاٹری لگ گئی ہے آپ کی؟ مدثر کے گھر والے، اس کی بہن نے تمہیں پسند کر لیا ہے، 2 دن بعد وہ لوگ آئیں گے منگنی کرنے کے لیے، سادگی کے ساتھ۔ بہت خوش ہوں میں۔ کشف حق و دق زینب کو دیکھ رہی تھی۔ بہت خوش قسمت ہے میری بیٹی، اور ایسا اچھا لڑکا اور رشتہ تو لوگ چلاق لے کر ڈھونڈتے ہیں تب بھی نہیں ملتا۔ سچی میں اتنی خوش ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ خالہ جان کو بتا کر آتی ہوں، کہیں نماز تو نہیں پڑھ رہی؟ وہ خوشی میں کشف کا چہرہ دیکھے بغیر باہر چلے گئیں اور کشف وہیں کھڑے کھڑے نڈھال سی ہو کر کرسی پہ گر گئی۔ یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ 2 دن بعد منگنی؟ اس کے کانوں میں زینب کی خوشی بھری آواز گونجی تو جیسے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے جلدی سے بیگ سے فون نکالا اور دوبارہ نمبر ملانے کے بعد موہت نے اس کی کال ریسیو کر لی۔ اوہ، تو اتنی بے قراری بھائی، میں تو سمجھ رہا تھا صرف میرا ہی ایسا برا حال ہے جو تمہارے جانے کے بعد ہوتا ہے، مگر نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ پلیز مذاق مت کریں، میرا جو پروپوزل آیا تھا میں نے بتایا تھا نا آپ کو۔ وہ بھیجی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ لوگ 2 دن بعد منگنی کرنے آ رہے ہیں۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، کر لو منگنی، منگنی تو اچھی چیز ہوتی ہے۔ وجہ سے ہنسا۔ منگنی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کشف کے ہاتھ سے جیسے فون چھوٹ کر جھولی میں گر گیا۔ یہ موہت کہہ رہا ہے منگنی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ باہر سے آتی زینب اور صالحہ کی خوشی بھری آوازیں جیسے اس کے سماعتوں کو چھید رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں میر منصور، سونیا کا بھائی۔ آذر سامنے کھڑا منصور کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ منصور نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ظاہر ہے درمیان میں اتنے سال آئے تھے، چہرہ ہی نہیں ظاہری طور پر بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اور سونیا جو آذر کے پیچھے آ رہی تھی کہ اسے طاہرہ بیگم بلا رہی ہیں، چہرے اور بہت کچھ بدلنے کے باوجود بھی ایک ہی نظر میں گیٹ کے پاس کھڑے میر منصور کو پہچان گئی۔ وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آذر منصور کا ہاتھ مصافحے کے لیے تھامتا، سونیا گویا دوڑتی ہوئی اس کے گلے جا لگی۔ اس کے حلق سے بھیانک درد بھری آوازیں نکلی۔ بھائی میرو، میرے بھائی! جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ بے قراری سے یوں سے لپٹے روئی جا رہی تھی جیسے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہو۔ واقعی وہ اتنے سالوں بعد زندہ ہو کر ہی آیا تھا، اور جو سونیا سمجھ رہی تھی کہ اسے منصور سے اب کوئی غرض نہیں، جس نے کبھی بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، وہ اس کو بھول چکی ہے۔ اگر وہ سامنے آ بھی گیا تو وہ اسے نظر بھر کر دیکھے گی بھی نہیں۔ اور چند دن پہلے ردا کے نکاح پر جب اس نے آنے سے انکار کیا تھا تو وہ کتنا خوش ہوئی تھی کہ اچھا ہے وہ نہیں آ رہا، اور اب تو جیسے وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ کیا یہ خون کے رشتے کی کشش تھی، یا اس کے اندر اتنے دکھ جمع ہو گئے تھے جو کسی اپنے کو دیکھ کر آتش فشاں کی طرح، لاوے کی طرح پھوٹ پڑے تھے؟ منصور بھی رو رہا تھا، مگر سونیا کی حالت سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے ردا رمشا حتیٰ کہ اپنے کمرے میں بند حمزہ بھی باہر نکل آیا، اور تو اور سونیا کی آواز نے طاہرہ بیگم کو بھی دل دہلا دیا۔ وہ غصے میں بل کھاتی سونیا کو روکنے کے لیے ہاپتی کاپتی باہر نکل آئیں۔ شادی کے دنوں میں یہ کون بدشگونی پھیلا رہا ہے؟ اور سونیا کو منصور کے گلے لگا دیکھ کر روتے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ گنگ سی رہ گئی۔ زرین واش روم سے نکلی تو ایمان کو سوتے دیکھ کر اس کو غصہ سا آ گیا۔ 4 گھنٹے ہو گئے تھے اس لڑکی کو سوتے ہوئے۔ منصور، اب تو ہم جا سکتے ہیں تمہاری بہن سے ملنے کے لیے، آدھا دن آرام کر لیا ہے اس نے۔ ایما اٹھو۔ وہ گیلے بال جھاڑتی، کھڑکیوں سے پردے ہٹاتی، دونوں کمرے کے درمیان والے دروازے کو ذرا سا دھکیل کر اندر داخل ہوتی اونچی آواز میں بولی۔ اندر بیڈ روم خالی تھا۔ منصور، وہ ڈر سی گئی۔ آپ نے بات لے لیا؟ ایما جمائی روکتے ہوئے بھاری آواز میں بولی۔ یہ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ زرین پریشان ہو چکی تھی۔ یہیں تو تھے ابھی۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ ابھی کی بچی، تم پورے 4 گھنٹے سوئی ہو۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ اور میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس شخص کے سائے کی طرح رہنا۔ جانے اسے کیوں لگا منصور ہمیشہ کے لیے انہیں یہاں ہوٹل کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اوفو، میں کب نہیں سوتی اس طرح سے، اتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ ایما کوفت سے بولی۔ وہ چلا گیا ہے ایما، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ نڈھال سی کرسی پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ ماما کیا ہو گیا ہے، کون چلا گیا ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ ایما ناسمجھی سے بولی۔ تمہارا باپ چلا گیا ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ہمیں، وہ یہاں آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ وہ گرج کر بولی اور پھر رونے لگی۔ ایما کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے۔ وہ کیوں جائیں گے ماما، ہمیں چھوڑ کر باہر گئے ہیں کچھ دیر کے لیے، آپ فون کریں انہیں، وہ بھی آ جائیں گے، میں کرتی ہوں کال۔ وہ کہہ کر منصور کا نمبر ملانے لگی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ پاپا کا فون بند ہے ماما، وہ کچھ پریشان ہو کر بولی۔ اسی دن کا تو اسے انتظار تھا، میں جانتی تھی۔ وہ پھر رونے لگی۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر غصہ چھلکنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کوئی نمبر ملایا۔ موہت، میں زرین ہوں، تمہاری ماں، یہاں پاکستان سے بول رہی ہوں۔ رابطہ ملتے ہی اس نے کہا۔ ایمان گمسم سی ماں کو دیکھے جا رہی تھی جو اب نہ معلوم کیا کرنے جا رہی تھی۔ سونیا کی حالت سنبھل چکی تھی، اب وہ بھائی کی خاطر مدارات میں مصروف تھی۔ منصور آذر سے بھانجے بھانجیوں سے مل کر خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے ہوئے بہن کے محبت بھرے انداز کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تھی وہ محبتیں جن سے اس نے خود کو محروم رکھا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ اس کے سامنے چائے کی بھری میز
पड़ी थी जिस पर खाने की बेशुमार चीज़ें थीं, मगर मंसूर को सिर्फ सोनिया के करीब आकर बैठना अच्छा लग रहा था। आसिर किसी का फ़ोन सुनने के लिए बाहर चला गया था। ताहिरा बेगम नमाज़ पढ़ने के लिए उठकर चली गईं। तुम्हारी बीवी और बच्चे नहीं आए साथ? इसकी प्लेट में कबाब, टिक्के और चटनियाँ डालते हुए सोनिया ने मध्यम अंदाज में पूछा। आए हैं, वो मुख्तसरन बोला। सोनिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर यूं ही सर हिला दिया। ज़ैनब ठीक है? मैं जा रहा हूँ इससे मिलने, वो ज़रा सा जोश से बोला तो सोनिया के हाथ से सॉस से भरा हुआ चमचा नीचे गिर गया। वो मुतहव्विश नज़रों से उसे देखने लगी। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मोहित ज़रीन की मिन्नत समाजत के बाद होटल में मिलने के लिए उससे आ गया। ज़रीन उसे देखकर रह गई। तुम्हें हमारा यहाँ आना बुरा लगा? वो गुस्सा दबाकर बोली। एमा वॉशरूम में थी। सच कहूँ तो अच्छा भी नहीं लगा, वो साफ कोई से बोला। क्यों अच्छा नहीं लगा? वो दुरुस्ती से बोली। वो जवाब में खामोश हो गया। कितने दिनों के लिए यहाँ हैं आप लोग? वो चंद लम्हों बाद पूछने लगा जो उसे आते ही पूछना था। जितने भी दिन हैं, मैं और एमा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो मंसूर हमें छोड़कर चला गया। कतई लहजे में कहा। क्या मतलब? वो अबरू उचकाकर बोला। माँ और बहन से साथ रहने का मतलब पूछोगे? तुम्हारा कोई फ़र्ज़ है या नहीं? वो गुस्से में चिल्लाई थी। नहीं, वो एकदम से कहकर उठकर बाहर निकल गया। ज़ैनब यहाँ नहीं है मंसूर, वो किसी दूसरे मुल्क गई है। वो बाहर मुल्क को जाती रहती है। वो सब कुछ सुनकर हैरान सा था। और अब वो वाली ज़ैनब नहीं रही जिसे तुम छोड़कर गए थे। इससे मिलने का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, अब भूल जाओ इसको। सोनिया उसे बाहर छोड़ने आई थी और आहिस्ता आहिस्ता अफसरदगी से बताती जा रही थी। उसे भूलना मेरे बस में होता तो मैं यहाँ वापस आता ही नहीं। वो सच बोलने से खुद को नहीं रोक पाया। पहले भी तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की, अब फिर करोगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ खुद अपनी गृहस्थी भी ख़राब करोगे। 2 दिन बाद शादी है, इसमें शामिल होकर वापस चले जाओ। वो जो कुछ देर पहले इससे गले मिलकर धाड़े मार के रो रही थी, वही बहन अब उसे 2 दिन रुक कर वापस जाने के लिए कह रही थी। वो यहाँ नहीं है, ये जानने के बाद भी वो खुद को इस साल खोरदा घर के दरवाजे के सामने जाने से नहीं रोक सका। इतने साल गुजर गए, फिर भी इसके कदम रुके बगैर इस घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए थे। अभी तो इसने दस्तक भी नहीं दी थी कि दरवाज़ा हवा के झोंके के साथ खुलता चला गया और वो दुश्मन इसके सामने आ खड़ी हुई और वो शस्त्र उसे देखता रह गया। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।